अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 19 नवंबर है। 4 दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतवार 24 नवंबर के लिए जो कॉल दी है उसको फाइनल कॉल का नाम दिया। अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स इसके अराउंड हो रही हैं। तमाम मामलात पर शो में बात करेंगे। मैं पहले आपको जरा गेस्ट बता दूं आज मेरे साथ कौन कौन मौजूद है। स्टूडियोज में मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। स्काइप के जरिए लंदन से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर हुसैन भट्ट साहब ज्वाइन कर रहे हैं और कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगेन स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। मामला बड़ा ही तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, चंद घंटे पहले इमरान खान साहब से अडयाला जेल में बहुत ही अहम मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर, इन दो साहिबान ने मुलाकात की और इमरान खान से इजाजत मांगी है कि अगर उनसे राब्ता किया जाता है तो क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और उसके ऊपर इजाजत भी मिल गई, लेकिन जुमेरात तक का टाइम दिया गया है। क्या वाकई मुज़ाकरात के जरिए यह मामला हल हो जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कॉल ऑफ हो जाएगा या इसमें अभी आपको 24 नवंबर तक बड़े सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे? बुशरा बीबी की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई और जो उसमें गुफ्तगू है, आई कैन कंफर्म दैट थ्रू माई सोर्सेस कि ये दुरुस्त ऑडियो है, जिसमें वो ये बताती हुई नजर आ रही हैं कि तमाम एमपीएस को, तमाम एमएनएस को टारगेट दिया गया है। 10,000 बंदा फीकस एमएनए और 5,000 फीकस एमपीए बंदा लेकर इस्लामाबाद का रुख करेगा। तो एक बड़ा शो डाउन एक्सपेक्टेड है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। उसकी पेशबंदी शुरू कर दी गई है, एक तरफ मनसूबा बंदी और एक तरफ पेशबंदी, और फिर कुछ तज्जिए हैं। एक बड़े पावरफुल सेनेटर हैं पाकिस्तान के, फैसल वावडा। वो क्या फरमाते हैं कि 24 नवंबर को कुछ भी नहीं होगा। क्या कहा फैसल वावडा ने, जरा सुनिए। साथ ही फैसल वावडा ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब के जेल में होने का बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। इस हवाले से क्या कहा, और आज फिर सब लोग हैरान रह गए जब फैसल वावडा ने यह भी तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा कि मदाखलत हुई थी, 2022 में मदाखलत हुई थी, तस्लीम किया, और फिर अब कह रहे हैं कि 2024 में भी मदाखलत हो रही है। तो बैरूनी दुनिया से कौन इस वक्त मदाखलत करे? फैसल वावडा ने क्या कहा, सुनिए। जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान साहिबा ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब का अब मौक़िफ़ क्या है इस मामले पर। अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर गौहर को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, क्या कहा अलीमा खान साहिबा ने। साइड बाय साइड इस वक्त कराची में डिफेंस एक्सपो 2024 आइडियाज के नाम से हो रही है। वहां पर आज पाकिस्तान के वज़ीर दिफा मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में क़याम अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का है। तो पाकिस्तान के लिए क्या है? मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या वाकई मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, या सिर्फ ये मामला दुनिया के लिए है, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए नहीं है? तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। आगाज करूंगा नासिर भट्ट साहब से। नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को आ रही है इस्लामाबाद। आप लंदन बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान क्यों नहीं है? मुझे बताएं आपकी असेसमेंट क्या है, कितने बंदे ले आएंगे ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो सारी बातें वो फैसल वावडा साहब की करके बता दिया कि इमरान खान जो है ना, उसका असल मकसद क्या है। वो तो कहता था, सैफर लाता था ना कि कोई, मेरे ख्याल अमेरिका ने साजिश की, अब ट्रम्प का इंतजार कर रहा है कि वो मुझे बाहर निकालेगा। बात यह है कि आज आप एक चीज आपने देखी नहीं कि सुबह सुबह जाके गंडापुर और बैरिस्टर गौर जाके मिल के आए हैं इमरान खान से। ये पहले भी ऐसे वाकया हुआ था ना, जब सुबह 6 बजे जेल खुल गई थी और वो जाके, मुझे अब ज़हन में नाम नहीं, वो भी एक थे साहब जो जाके इमरान खान से मिले थे, अचानक वो आ गए थे। बात ये है कि इमरान खान ना उसने कोई, ना उसके लिए बंदे आ रहे हैं, ना उसके पार्टी में, उसकी पार्टी में देखिए क्या हो रहा है। बुशरा बीबी आज ऑडियो जो लीक हो गई, वो बाद में बात कर रही है। पहले मुझे अपनी असेसमेंट बताए ना, कितने बंदे आपके ख्याल में लेकर आएगी पीटीआई? बंदे इनके आ जाएंगे। ये जो पंजाब से तो कोई नहीं आएगा, मुझे यकीन है। चले, जीरो हो गया पंजाब से। मेरी सुने, केपीके से जो अपना लेके आएंगे ना वज़ीर आला गंडापुर, बाद में वो गायब हो जाते हैं। मेरा ख्याल है इस दफा वो लोग उनको पूछेंगे कि आपने गायब होना है या वहां रहना है, किसी जगह हमारा साथ देना है। नंबर बताएं मुझे, आपके ख्याल में कितने लोग आएंगे? मैं कहता हूँ वो 5,000 ले आएंगे, 10,000 बंदे ले आए, 15,000 बंदे ले आए, लेकिन आप मुझे बताएं। अच्छा, 15,000 से ज्यादा आपके ख्याल में नहीं आएंगे?
بندے میں کہتا ہوں جی کہ ان کا جو کچھ یہ ان کا حال ہے نا، ایک بشرا بی بی کہتی ہے میں نے اس کو لیڈ کرنا ہے، اپنا علیمہ بہن جو ہے عمران خان کی وہ کہتی ہے میں نے لیڈ کرنا ہے، آج وہ مل کے بھی آئی ہیں۔ بٹ صاحب 15,000 بتا رہے ہیں نا آپ؟ 15,000 بندے اس کے لیے آج عمران خان کے لیے کہ وہ بھی احتجاج دیکھیں جمہوری طریقے سے احتجاج صحیح، ٹھیک ہے، کرنا۔ ایسے رکیے ایک منٹ رک جائیے۔ 15,000 بندے آئیں گے۔ جو تیاری آپ لوگ کر رہے ہیں اس وقت، آپ نے 2 مہینے کے لیے اسلام آباد میں دفعہ 144 لگا دیا ہے، کراچی میں لگا دیا ہے، پورے پاکستان میں مختلف مقامات پہ دفعہ 144 لگائی ہے۔ 9,000 ایف سی اور رینجرز کے اہلکار اسلام آباد میں طلب کیے، 30,000 کی پولیس کی نفری ہوگی، اور پورے شہر کو کنٹینرز لا کر تمام داخلی خارجی راستے بند کر رہے ہیں۔ 15,000 بندے روکنے کے لیے ہماری جو فورسز ہیں ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر 9,000 ایف سی اور رینجرز کے اہلکار 15,000 نہتے شہریوں کو روکنے کے لیے آپ بلا رہے ہیں، تو یہ آپ کتنی بڑی موبلائزیشن کریں گے، کتنی زیادتی ہے اس ملک کے ریسورسز کو آپ تباہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کا خیال، آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں دہشت گردی کتنی ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہم نے اپنی عوام کو، لوگوں کو ان دہشت گردوں سے نہیں بچانا؟ پچھلی دفعہ جب یہ آئے تھے تو آپ سر کو پتا کتنے 15,000 کو، یعنی 4 آپ کہہ رہے ہیں، تقریباً سمجھے 40 سے 45,000 لا انفورسمنٹ ایجنسی صرف اسلام آباد، راولپنڈی، جڑواں شہروں میں موجود ہوں گے۔ آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندے کو قابو کرنے کے لیے 4 اہلکار آپ اکٹھے کر رہے ہیں، یا کم از کم 3۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ یہ تو ان کا جو عمران خان ہے یا ان کے جو لوگ ہیں، ان کے آنے کی ہمیں کوئی نہیں ہے، احتجاج کریں، ان کا حق کیا ہے؟ اگر ان کو احتجاج کا شوق ہے نا تو کے پی ٹی اے کریں، حکومت ان کی ہے، میں آتا صبح ہوں شام کریں احتجاج۔ بات یہ ہے کہ جتنی دہشت گردی ہے اس کو روکنے کے لیے کیا ہمیں اپنی عوام کا، اپنے لوگوں کا جو ہے نا ان کو ہم نے محفوظ نہیں کرنا؟ سر وہ ہم نے بلوچستان میں ہے، کے پی میں ہے، وہاں پر ضرور بھجوائیں، دیٹ شوڈ بی دا فوکس۔ سیاسی لڑائی نہیں۔ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ مندو خیل صاحب مجھے بتائیے، کراچی، سندھ، وہاں پہ بھی آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہوئی؟ کیا واقعی پی ٹی آئی جو ہے کوئی بڑا قافلہ لے کر پنجاب میں انٹر ہوگی، پھر پورا پنجاب ٹریول کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچے گی؟ اور سندھ حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کراچی میں، سندھ کے مختلف علاقوں میں جو بھی لوگ نکلتے ہیں، 5,000، 2,000، 200 بندہ بھی نکلتا ہے، آپ نے ان کو روکنا ہے یا آنے دینا ہے؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ جو پچھلا جو احتجاج تھا اس میں آپ شمار بتا سکتے ہو کہ سندھ سے کتنے لوگ نکلے؟ نمبر 1 بات، بلدیاتی الیکشن کے بعد ان کی آدھی سے زیادہ پی ٹی آئی جو ہے نا، وہ تو آپ اس کو نیوٹرل کہیں یا اس کو اپوزیشن کہیں یا اس کو پیپلز پارٹی میں ضم کرنا کو، وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اور باقاعدہ ہمارے میئر کو ووٹ دے چکا ہے اس میں۔ نمبر 1 بات۔ صحیح۔ دوسرا جو آپ کو بٹ صاحب سے سوال کر رہے تھے کہ 15,000 لوگوں کے لیے آپ نے 30,000 یا 60,000 لوگوں کو بلایا، تو بھائی ایک خود کا شملہ آور کا، ایک کلاشنکوف کو ہاتھ میں لینے والا، ایک پیٹرول بم ہاتھ میں رکھنے والا شخص کے سامنے تو 500 لوگ بھی کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ جو 500 لوگ ہیں جس کو آپ پولیس ایسی کہیں گے، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کسی کو قتل کرے خدا نخواستہ یا مار دیں، مگر جس کے ہاتھ میں پیٹرول بم ہو، جس کے ہاتھ میں جہادی تنظیموں کے لوگ ہو، جن کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہو، ان کے سامنے تو 500 لوگ بھی کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ 500 لوگوں نے ان کو زندہ ایسی پکڑنا کوئی ہے۔ ایکٹیویٹی نظر آئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی کہ وہ یہ تیاری کر رہے ہیں؟ آپ کی اطلاع ہے اس حوالے سے کوئی؟ دیکھیں میں تو آپ کو ان کی سابقہ کارکردگی کی بنا پہ بتا رہا ہوں۔ خود عمران خان صاحب نے کہا کہ پیٹرول بم زمان پارک سے ہم نے پھینکے۔ کس کے اوپر؟ ہندوستان کی پولیس کے اوپر یا امریکہ کی پولیس کے اوپر؟ نمبر 1 بات۔ اس کے بعد آپ نے پچھلے جو احتجاج ہے اس میں آپ نے کلاشنکوف بردار، میں نہیں، آپ نے نہیں بتایا بلکہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بتایا، جو کلاشنکوف لے کے لہرا رہے تھے جگہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک گنڈاپور گروپ ہے ٹی ٹی پی کا، ایک ہے ڈی خان گروپ۔ آپ کو آج دیکھ لے میرے آبائی علاقہ زوب ڈی خان کے ساتھ ہے، مغرب کے بعد کوئی شخص، کوئی سیویلین جو ہے نا وہ سفر نہیں کر سکتا ہے، نہ ڈی خان نہ اسلام آباد۔ وہاں پہ پورا شارہ جو ہے نا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکا ہے، صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ مجھے بتاؤ تو کہ اگر اس ٹائپ کے لوگ ان کے ساتھ ہو تو پھر تو یقیناً آپ کے سامنے 50,000 کیا 50 لاکھ پولیس بھی کم پڑے گی، کیونکہ پولیس کا کام ہے اس کو پرامن احتجاج کو منتشر کرنا، اور احتجاجیوں کا کام یہ ہے کہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانا تاکہ ان کی واہ ہو جائے کہ ہم نے احتجاج
کامیاب کر دیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ تعداد کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پچھلے احتجاج سے آپ اندازہ لگا لیں, جہاں علی گنڈپور صاحب سرکاری ملازمین سمیت 10,000 ہو, 20,000 ہو, 50,000 ہو, جتنی تعداد آپ کو, ان سارے احتجاجوں کو, ان سارے جو کلاشن کو بردار تھے یا ان سارے لوگوں کو تو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور وہ بھاگ گیا. اور وہ بھاگ گیا پولیس والوں کے ٹانگوں کے بیچ میں سے نکل کے, سلیمانی ٹوپی پہن کے. وہ تو اسلام آباد پہنچ گئے, ڈی چوک کو ہاتھ لگا لیا. یعنی آج بھی ان سے یہ پوچھو کہ یہ ڈی چوک اکیلے گنڈپور میں پہنچنا ہے یا پورے پی ٹی آئی میں پہنچنا ہے, تو ان کا جواب یہی ہوگا ان کے سارے رہنماؤں کا کہ بھائی گنڈپور تو پہنچ گیا. پھر گنڈپور واپس وہاں پہ پختونخوا اس میں عملے کے باوجود وہ نکل جاتے ہیں بغیر نیٹ ورک کے, وہ پشاور پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تو کارٹون فلموں کے سین تو ہم نے دیکھے ہیں, تو اب دیکھو کیا صورتحال ہوگی. کارٹون فلموں کے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. محمد صاحب, آپ کے 15,000 بندے کو روکنے کے لیے انہوں نے 40,000 اہلکار کا بندوبست کر لیا ہے, تو بڑا پھینٹا پڑنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15,000 بندے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے, جب آپ کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی ایسا بندہ ہو جو نالائق ہونا, تو پھر وہ آپ کو ہی تباہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں چلاک دشمن سے بیوقوف دوست زیادہ خطرناک ہے. اب یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس حکومت کی کیپیسٹی یہ ہے کہ یہ 15,000 لوگوں کے لیے تقریباً 40,000 بندہ ڈپلوائے کر رہے ہیں, اور اس میں رینجرز اور ایف سی بھی ہے. اور اس میں رینجرز اور وہ سارے وہ چیزیں کر رہے ہیں. سو دیٹ شوز کہ ہاؤ واٹ از دا کیپیسٹی ان کی حکومت کی. مطلب اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں ہوں نا 15,000 بندہ آ رہا ہوں, میں ان کے لیے وہاں پہ مٹھائیاں رکھ لوں کہ آؤ کھاؤ اور کرو جلسہ. 15,000 آ رہے ہیں نا, کرو, دنیا کو دکھاؤں کہ یہ ان کی اوقات ہے. 15,000 سے زیادہ نہیں ہے, اور میں وہاں پہ ایک ڈرون بھیجوں اور اس کے بعد اس کو تھرو اے آئی ان سب کے ہیڈ کاؤنٹ کر کے دکھاؤں کہ یہ چیز ہے. میں تو ایکسپوز کروں. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ اب اگین میں جب بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہو اور آپ ان کو ان پڑھ کہتے ہو, تو میں تو پڑھی لکھی والی بات کرتا ہوں. اب دیکھیں اس طرح ہے کہ نیوٹن لا آف جو 3rd نیوٹن لا ہے, وہ کہتا ہے ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. ٹھیک ہے. سو دیٹ مینس کہ اگر آپ کو میرا ایکشن نظر نہیں آ رہا اور آپ کو کسی اور کا ری ایکشن نظر آ رہا ہے میرے خلاف, آپ سمجھ جانا کہ میرا ایکشن کتنا سٹرونگ ہے. اگر میڈیا آپ کے, میں ٹاک شوز کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نیوز میڈیا کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو, ان کے جلوس کو, ان کی طاقت کو دکھانے سے گریز کرتا ہے کیونکہ آلریڈی ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں, تو اگر اور زیادہ یہ نا ان کو اور مسئلے نہ ہو جائے نا, تو اس کو کرتا ہے. تو آپ سمپل یہ دیکھ لیں ان کا ری ایکشن کیسا ہے. اگر ان کا ری ایکشن 40,000 کا ہے تو یہ یاد رکھیں, ایک میں آپ کو تھیوری بتا دیتا ہوں کہ رفلی آپ کر دیتے ہو, ایک پولیس والا جو ہوتا ہے نا وہ 4 یا 5 بندوں کے اوپر آپ کر دیتے ہو. تو اگر یہ 40,000 بندہ کر رہا ہے اور اگر آپ رینجرز منگوا رہے ہو, سو دیٹ مینز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ایٹ لیسٹ 8 to 10 people پر رینجر. یہ مطلب میری کیلکولیشن یہ ہوگی, میں اپنے 15,000 رینجرز کو تب موبلائز کروں گا جب میں نے کم از کم 1 لاکھ کے اس کو جلوس کو روکنا ہوگا, یا 50,000 60,000 کے جلوس کو روکنا ہوگا, تب میں جا کے رینجرز کو موبلائز کروں گا. اگر میرا 60-70 ہزار کا وہ آ رہا ہے نا, وہاں پہ ریلا آ رہا ہے, تو اس کے لیے میرے لیے خالی 30,000 کی پولیس یا 20,000 کی پولیس کافی ہوگی. پولیس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے, وہ بہت کچھ کر سکتی ہے, ڈنڈے مار سکتی ہے, آنسو گیس کر سکتی ہے, واٹر کینن کر سکتی ہیں, ربر بلیٹ مار سکتی ہے, یہ ساری چیزیں کر سکی ہیں. سو دے ہیو گاٹ اے لاٹ آف اسٹرینتھ. آپ ان کو بڑے آئیڈیاز دے رہے ہیں, نہیں وہ مسکرا نہیں ہے. دیکھیں ان کو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کو یہ سب چیزوں کے باوجود نا, یہ سب میں آتا ہوں بٹ صاحب, جو بزدل آدمی ہوتے ہیں نا, یا بزدل لوگ ہوتے ہیں, یا بزدل لیڈرشپ ہوتی ہے, ان کو ان سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, لیکن ان کے اندر نہ طاقت ہوتی ہے, نہ ہمت ہوتی ہے, نہ ان کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ سٹیپ لے سکیں. دیٹ ڈیفرینشیٹ بٹوین نڈر اور بزدل انسان. جو نڈر آدمی ہوتا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ادھر کھڑا ہوتا ہے. جو بزدل آدمی ہوتا ہے نا, وہ سب سے پہلے دستخط وسط کر کے بھاگ جاتا ہے. دیٹس اے ڈفرنس. صحیح. جو نڈر آدمی ہے وہ جیل میں بیٹھ کے ان کو دوڑا رہا ہے.
جو بزدل آدمی تھے یا وہ سیلف ایکسائل میں چلے گئے تھے اور یا ملک سے بھاگ کر کے سائن کر کے باہر چلے گئے تھے, واپس نہیں آئے تھے. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو درمیان میں بات چلی کہ خان صاحب کو سعودی عرب بھیج رہے ہیں, نہیں, خان صاحب کے اوپر کہا گیا ہے کہ آپ کہیں چلے جائیں, آپ اگر پاکستان میں بھی رہتے ہیں یا کہیں چلے جائیں, آپ چلے جائیں 3 سال کے لیے آپ خاموش رہیں. یہ خان صاحب کو کہا. اس کے جواب میں خان صاحب نے کہا ہے آپ 3 سال کی بات کرتے ہیں, میں 3 سیکنڈ خاموش نہیں رہ سکتا. دیکھیں اس طرح ہے, وہ کہتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئولا عن رعیتہ, اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. عمران خان کہتا ہے کہ یہ پاکستان میری رعیت ہے, مجھ سے سوال ہوگا اس رعیت کے بارے میں کہ تم ان کے حق کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے. تو وہ تو اپنے اس جو ان کو جو منصب دیا گیا تھا اس کے لحاظ سے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں, چاہے اس کے لیے ان کو بے جا جیل میں ڈالا جا رہا ہے, ان کے ساتھیوں کو ڈالا جا رہا ہے. ان کے ساتھ ایک عورت ہے, 80 سالہ عورت ہے, جو کہ مطلب یہ جتنی ان کی زندگی اس طرح کی 10 زندگی آ جائے اتنی انہوں نے پڑھائی نہیں کی ہوگی, اتنی وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ عورت ہے. اس کے بعد پھر وہ کینسر سروائیور ہے. لاہور میں کم از کم ایک 60-70 ہزار بچہ ڈیورنگ ہر ٹینیور ان کے گائنی وارڈ سے نکل کے پیدا ہو کے نکلا ہوگا. صحیح. اس لحاظ سے ان کو اکارڈنگ ٹو دا لا, اب یہ بیٹھے ہوئے اکارڈنگ ٹو دا لا CRPC 497 سب سیکشن 1, اس کے لحاظ سے ان کو ایک عورت کو, ایک بچے کو اور ایک بیمار بندے کو, اگر انہوں نے کسی قسم کا بھی کوئی کرائم کیا ہو لیکن وہ 4 چیزیں ہوں کہ وہ اپنا کیس کے اندر دخل اندازی نہ کر سکے, وہ پاکستان سے بھاگ نہ سکے, یہ چیزیں نہ کر سکے, ایک قسم کا ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کو بیل ملی جائے. بٹ صاحب سے جواب, بٹ صاحب حکومت آپ کی بزدل ہے اور ظاہر ہے کہ ابھی مجھے بھی وافدہ صاحب کے سارٹس چلانے پڑے, کیونکہ اگر محسن نقوی یا فیصل واڈا کوئی بات کرتے ہیں شاید وہ زیادہ جو دو فریق ہیں ان کے درمیان لڑائی ہے. آپ تو میرا خیال ہے کہ شاید صرف وہ جو سائیڈ پہ کھڑی ہوئی فورس ہوتی ہے اس کا تاثر آپ کی حکومت کا آ رہا ہے کہ لڑائی آپ کی ہے نہیں. اچھا ایک تو یہ بتا دیں, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سائن کر کے کوئی ڈیل کر کے پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے. اچھا, ایک تو آپ ذرا میوس صاحب ہماری بات بھی سن لیں پلیز آرام سے. ایک تو آپ جذباتی بڑے ہو جاتے ہیں, جب پڑھا لکھا ان پڑھوں جیسی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا بندہ جواب نہیں دیتا, اس کی بات سن کے صرف ہنس سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں, عمران خان کہتا ہے میں باہر نہیں جاؤں گا, کسی سے بات نہیں کروں گا, یہ آپ کو کس نے بتایا؟ عمران خان نے. بات یہ ہے, ابھی وہ کہہ رہا نا میرے سے بات کریں, 2 بندے صبح چلیں گے, اس کا جواب نہیں دیا. گنڈا پور اور بیرسٹر گور صاحب گئے کہ عمران صاحب, اس نے کہا بھائی بات کرو, بات کرنے سے ہی میرا کام چلے گا, مجھے اب جیل میں نہیں رہنا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جو آپ بولتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. عمران خان نے جو کچھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, 9 مئی کا واقعہ آپ بتائیں. آپ کہتے ہیں جی 15,000 بندے, اگر تو 15,000 بندے 50,000 بندے جمہوری طریقے سے آ کے احتجاج کریں, ان کا حق ہے, وہ احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن وہ بندے جو آ کے GHQ پہ حملہ کر دیں, جو کور کمانڈر کے گھر چلے جائیں, آگ لگا دیں, وہ فوجی جو تنصیبات جو شہیدوں کے جو بنے ہوئے تھے وہ ان کو جلا دیں, اور یہ کام صرف دشمن کرتا ہے. جب آپ کو پتا ہے نا پچھلی دفعہ جب گنڈا پور صاحب آئے تو اس کے بعد غیر ملکی لوگ پکڑے گئے. آپ لوگوں کا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ کس قسم کے آدمی. ایک بات سنیں, میڈیا کے سامنے پیش کریں ان کو. نہیں, وہ آپ کے سامنے پکڑے گئے, وہ جو پولیس والے پکڑے گئے, آپ نے دیکھا نہیں, وہ جو KPK کے پولیس والے پکڑے گئے, وہ ریسٹ ہوئے, اس کے بعد ان کی ضمانتیں ہوئی. کیا یہ بھی سب جھوٹ ہے؟ وہ ایک پولیس والا بیچارہ یہ کہہ رہے ہیں, محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیس نہیں ہوگی CM کی حفاظت کے لیے, ان کا سیکیورٹی اسکواڈ نہیں ہوگا, تو کون ہوگا؟ اچھا, لیکن اس میں سول وردی میں بھی تھے لوگ, سول وردی میں بھی تھے لوگ. اچھا دیکھیں, CM صاحب تو کہہ رہے ہیں میں 10-11 ضلع گھوم گھما کے تو بھاگ کے تو میری جیب میں پیسے نہیں تھے, میں تو KPK میں پہنچ گیا. بات یہ ہے جی جھوٹ کام نہیں چلے گا. آپ کو وہ یاد نہیں ہے کلثوم نواز صاحبہ جب ہاسپٹل میں داخل تھی, آپ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ نہیں کر, کوئی بیمار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ان کو تو میاں نواز شریف صاحب اپنی بیوی کو پچھلے مرگ میں چھوڑ کے آپ جیسے
اس وقت کی رجیم نے جھوٹے کیس بنائے, جھوٹی سزائیں دی, وہ اس کی وجہ سے مریم بھی نواز آئے شریف واپس آئی آ کے وہ پیش بٹ صاحب وہ کسی اور وجہ سے صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. ہمایوں مومن صاحب میں آپ کے لیے مندوخیل صاحب میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. 3 مطالبے ہیں عمران خان کے: 26ویں آئینی ترمیم کا ریورسل, مینڈیٹ کی واپسی, فارم 45 کے مطابق الیکشن کی اناؤنسمنٹ, اور جن قیدیوں کو بے گناہ کارکنوں کو ان کے مطابق رکھا گیا ہے جیلوں میں, ان کی رہائی. تو اس ایجنڈے پہ کس معاملے پر پیپلز پارٹی یا آپ سمجھتے ہیں کہ درست مطالبہ؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. قادر مندوخیل صاحب, سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کر گیا تھا. اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, میں ایک چیز ضرور کہہ دوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ بیماری بتانے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے لیڈرز کو مرنا پڑتا ہے, اپنی ٹانگ سے پلستر کھلوا کر اس کی تصویریں جاری کرنی پڑتی ہیں, اور پھر لوگوں کو جا کر پھر بھی یقین نہیں آتا. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا, کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا, دیگر بھی ایسی ایگزامپلز ہوں گی which is very unfortunate. اور اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے, اور اس میں سیاسی لیڈرشپ ہی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے کہ اپنے ورکرز کی ٹریننگ اس حساب سے کی جائے کہ لوگوں کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے, بیماری ثابت کرنے کے لیے مرنا نہ پڑے. مندوخیل صاحب, 3 مطالبات: 26ویں آئینی ترمیم کا ریورسل, مینڈیٹ کی واپسی, اور کارکنوں کی رہائی. 26ویں آئینی ترمیم پر مجھے آپ کا موقف بڑے اچھے سے معلوم ہے. مینڈیٹ کی واپسی, آپ بھی فارم 45 کے اوپر بڑا اور 47 کے اوپر سوال اٹھاتے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ذاتی حیثیت میں کیا سمجھتے ہیں, یہ مطالبہ جائز ہے؟ آپ کو عیسیٰ نقوی صاحب کو ایک جملے میں اگر ہمایوں مومن صاحب جواب دے کہ یہ مطالبہ ہم سے کر رہے ہیں یا کسی اور سے کر رہے ہیں. جی, اگر ہم سے کر رہے ہیں تو میں ضرور جواب دیتا ہوں, اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرے تو پھر میرے اور بٹ صاحب کا کوئی تعلق نہیں اس سوال سے. آپ جائز سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا, آپ سمجھتے ہیں یہ مطالبہ جائز ہے جس سے بھی؟ دیکھیں اب چلو ٹھیک ہے, اب جائز ہے, اب یہ مشکوک بات ہے, ورنہ کل پرسوں میرے ساتھ ان کے لوگ بیٹھے وہ کہہ رہے اسٹیبلشمنٹ سے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. نمبر 1 بات. آپ یہ بتاؤ, 26ویں ترمیم, رؤوف حسن صاحب جو ان کے ترجمان تھے, انہوں نے نہیں کہا کہ یہ مسودہ ہی ہمارا ہے. مولانا صاحب کے ساتھ کئی مذاکرات کرنے کے بعد کیا گور خان صاحب نے نہیں کہا کہ یہ بہترین مسودہ ہے؟ نمبر 2 بہترین نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ڈائلیوٹ ہو گیا, زہر نکل گیا جو آپ کے مسودے میں تھا. چلو میں آپ والی بات کر لو, مطلب زہر نکل گیا, ابھی کوئی بے ضرر ہے نا, اس بے ضرر کو واپس کیوں لے رہے جب انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب سے اجازت لیں گے, باقی مسودے میں کوئی عرض نہیں, یہ بہترین ہے. چلو بہترین کا لفظ آپ دوبارہ نکال دیتا ہوں, وہ بے ضرر ہے. تو رؤوف حسن صاحب نے کس طرح کہا تھا کہ یہ تو مسودہ ہی ہمارا ہے؟ چلو اس کو بھی چھوڑیے. آپ مجھے بتاؤ دو کہ جو قانون پاس ہو چکا ہے, ہمایوں مومن صاحب آج کل سیکشن ویکشن پڑھتے رہتے ہیں, ان کو پتا ہوگا قانون کا. آپ یہ بتاؤ کہ جو بل اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے ان کی موجودگی میں, وہ ایک فرد واحد یا زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کیسے ختم کر سکتا ہے؟ اس کا جواب کسی قانوندان سے پوچھے, یہ بھی سمجھ لے بات. دوسری بات جو مینڈیٹ کی بات کی ہے, آپ مجھے بتا دو کہ علی وزیر کا اور محسن داوڑ کا وزیرستان سے تو عمران خان صاحب خود کھڑے ہوتے تو نہیں جیت سکتے تھے. یہ پشتون خیبر پختونخوا کا یہ بتایا, تو وہ فارم 45 کس کا تھا؟ محسن داوڑ کا تھا یا آپ کے پی ٹی آئی کے MNA کا تھا؟ اس کو بھی چھوڑیے. آپ آئیے, آپ جنوبی پنجاب میں دیکھ لیں, سندھ میں دیکھ لیں کہ مینڈیٹ. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ الیکشن کمیشن نے پک اینڈ چوز کی ہے. میرے مقابلے میں مصطفیٰ کمال صاحب کے 3800 ووٹ تھے, 25 سے 30,000 بیلٹ پیپر آج بھی میرے پاس ہے. میں آپ کے شو میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں سینکڑوں شو میں کہہ چکا ہوں. الیکشن کمیشن کے سامنے میں نے کہا یہ بیلٹ پیپر میں کس کے منہ پہ ماروں, آپ اس کی تصدیق کرا لے کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو میرے خلاف FIR کر دے. وہ اگر یہ سچ ہے, مشورہ دیا تھا, عظمہ بخاری نے بھی مشورہ دیا تھا فیصل آرڈر نے کہ اس میں چھولے کھائیں. چلو آپ کی مشورہ, آپ کے چھولے کھانے, میں چھولے کھا لیتا ہوں, تو پھر یہ بھی اس کے اندر جو نا سموسے کھا لے, تو پھر یہ بات ہی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. اس کے بعد آپ کو یہ بات کی اریسٹ کا, آپ مجھے بتا دیں باقی ساری چیزیں جھوٹ صحیح. لیٹ سے کیا عمران خان صاحب کا بانجا احسان نیازی نے پتلون نہیں لے رہا تھا, ویڈیو خود نہیں بنائی تھی؟ کیا یہ انہوں نے ویڈیو تو کوئی اور بنا رہا تھا, خود نہیں کہا کہ سن لو, کیا عمران خان صاحب نے خود نہیں کہا کہ زمان پاک سے ہم نے پیٹرول بم پھینکے؟
کیا عمران خان سے ہم نے خود میڈیا کے سامنے نہیں کہا کورٹ میں کہ جے ایچ کیو پہ دھرنے کا؟ ہم نے بولا کیا جب جے ایچ کیو کے اندر جو لوگ گھسے تھے کیا وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے جو کہ انہوں نے احتجاج بولا تھا؟ دیکھیں میں ایک سیاسی ورکر ہوں، یہ دونوں سینیٹر صاحبان ہیں، یہ ایم این اے جو ہے نا یا ایم پی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم جو جلسے جلوس کرتے ہیں ہمارے پاس 25-50 سے زیادہ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے، وہ راستے میں بدتمیزی بھی کرتے ہیں، ٹریفک بھی زبردستی رکواتے ہیں، رکشہ ٹیکسی سے بھی کہتے ہیں رک جاؤ صاحب گزر رہے۔ آپ مجھے بتاؤ بقول ان کے لاکھوں لوگوں کو جب آپ جے ایچ کیو یا کور کمانڈر ہاؤس میں آپ اکٹھے کریں گے تو وہ قابو کیسے آئیں گے؟ میں جواب لیتا ہوں ان سے، میں ان سے جواب لیتا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ مجھے یہ بتا دیں، میرا سوال سن لیں پھر اس میں ہی جملہ بھی شامل کر لیجئے گا۔ یہ جو کارکنوں کی رہائی کی بات ہو رہی ہے کہ جن کا ٹرائل شروع نہیں ہوا، آپ نے قانون بھی پڑھا ہوا ہے، آپ ایک ایسی سیاسی جماعت سے ہیں جس نے مار بھی کھائی ہے، تو وہ لوگ جن کے خلاف، یعنی جب ہم اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ 780 ہو کوئی اور اس کی دفعہ لگی بھی ہو، ایک ٹائم لائن ہے اس میں لکھی ہوئی کہ آپ نے 4 ہفتوں کے اندر یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں ہوتا تو وہ معاملہ ہائی کورٹ بھیج دینا ہے، وجوہات بتانی ہے۔ آپ نے دفعات لگا کر لوگوں کو جن کو رکھا ہوا ہے ان کی حد تک تو آپ کے نہیں خیال کہ یہ مطالبہ جائز ہے کہ جن کا ابھی تک ٹرائل آپ سپیڈی کریں؟ نوبڈی از جسٹیفائنگ کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو سزا نہ ملے۔ سوال یہ ہے کہ جس نے کچھ کیا ہے اس کے خلاف جو دفعہ ہے اس کو ٹرائل کریں، ثابت ہو جائے سزا دیں، ثابت نہیں ہوتا چھوڑ دیں۔ آپ کو نہیں لگتا یہ مطالبہ جائز ہے؟ ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے، مگر اس مطالبے کا حل ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ صحیح، ان کے اپنے ہاتھ میں ایسے کہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے 88 ایکٹ 1997 اس میں یہ کہا گیا کہ ایک مقدمہ 1 ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ ہونا۔ کیا پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے سٹے نہیں لیے کہ مقدمہ نہ چلا جائے؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ابھی سٹے نہیں لیے تو یہ 190 ملین یا توشہ خانہ والے کیس میں تو یہ خود سٹے لیتے ہیں اور پھر ان کے وکیل سارا دن ٹاک شو میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کارکنوں کے اوپر تو سٹے نہیں لیا ہوا نا سر، وہ تو خان صاحب کے اوپر دیکھیں جن پہ سٹے لیا ہوا ہے وہ لیڈرشپ کے لوگ، وہ لیڈرشپ ہوگی نا، میں نارمل کارکن کی بات کر۔ اچھا میں آپ کو دوسرے طریقے سے جواب دیتا ہوں۔ جی، کیا انہوں نے عدت والے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ڈائریکشن نہیں لی ہے کہ 15 دن کے اندر فیصلہ کرو؟ تو یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں یہ کیوں ہائی کورٹ نہیں جاتے کہ بابا 1 ہفتے کا کیس ہے 15 دن میں فیصلہ کرو؟ آج 7 سال ہو گئے۔ نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ جو سیکشن بتا رہے ہیں میں محمد صاحب 497 سب سیکشن 1 بالکل درست کہا مجھے جواب تو مکمل کر درست کہا انہوں نے کہ یہ سیکشن ہے، یہ وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 میں بھی ہے، مگر یہ عام کیسز میں دہشت گردی کے کیسز میں اپلائی نہیں ہوتے۔ محمد صاحب یہ عام کیسز میں دہشت گردی یا اس ملک کے خلاف سازش والے کیس میں اپلائی نہیں ہوتا ہے، اس کی معافی ہوتی ہے۔ اب سارے باتیں آپ کے سامنے 1.25 سال ہو گئے، اس کو بھی چھوڑیے، یہ سارے زور لگا رہے عمران خان صاحب کے لیے، کیا یاسمین راشد کے لیے، شاہ محمود قریشی کے لیے، عمر چیمہ کے لیے اور سینکڑوں جو عمر بات کی انہوں نے۔ جی عمر چیمہ وہ ہمارے دو صحافی ہیں، عمر سرفراز چیمہ جو بھی ہے، چیمہ کہلاتا ہے عمر سرفراز چیمہ۔ ٹھیک، میں جواب لے لیتا ہوں۔ مومن صاحب آپ کے اپنے ہاتھ میں وہ کہہ رہے ہیں یہ مطالبہ تو بڑی حد تک جائز ہے، کارکن جو دیکھیں جس طریقے سے یہ مندوخیل صاحب بتا رہے ہیں نا کہ ٹیررسٹ ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ الذوالفقار بھی ایک گروپ ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان کے اندر ٹیررسٹ ہے؟ وہ جنون نہیں تھا، وہ بنایا گیا تھا، وہ اس کو نام دیا گیا تھا، ان کے اوپر جھوٹی ساری باتیں ہوئی تھی۔ ایز سچ پیپلز پارٹی کا کوئی وہ الذوالفقار گروپ نہیں تھا، لیکن ان کے اوپر اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ الذوالفقار ہے اور یہ ٹیررسٹ ہے، سب لوگ ہوئے تھے اور آئی ایم شیور ان کو پتا ہوگا ان سب چیزوں کا۔ دیکھیں اس طرح یہ ہوتا ہے، اگر آپ نے جینون طریقے سے سچ بولتے ہوئے دیکھنا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے نا وہ ٹیررسٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو بھی پتا ہے یہ پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یہ جتنے ایف آئی آر دہشت گردی کے کٹے یہ سارے کے سارے غلط کٹے۔ دیکھیں دہشت گرد یہ جس کو ہم ٹیررسٹ کہتے ہیں ان کی ڈیفینیشنز ہیں۔ نمبر 1 اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جا کے فار دا سیک آف میں آرگیومنٹ کہہ رہا ہوں اور میں لیگل بات کر رہا ہوں کہ اگر
जो कोर कमांडर का घर है उसके सामने जाके मैं एहतजाज करता हूं, दैट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, दैट डज नॉट मेक मी अ टेररिस्ट। अगर मैं जाके जीएचक्यू के सामने एहतजाज करता हूं, उस सड़क पे खड़ा हो जाता हूं, उस सड़क पे जाके खड़ा होना इज नॉट इलीगल, उसमें मैं नहीं बनता टेररिस्ट। नंबर 2, अगर मैं जियो फेंसिंग में आता हूं उस जगह पे, बिल्डिंग के अंदर, मैं बिल्डिंग के बाहर, मैं नहीं आता टेररिस्ट उसमें। जो हसाम न्याजी की बात कर रहे हैं वो गलत बात थी, लेकिन वो टेररिज्म नहीं था, इट वॉज अ बिलो द बेल्ट एक्ट, वो नहीं करना चाहिए था, वो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। लेकिन किसी अगर वो पटलून वो दिखा रहे, वो दैट इज अ बैड थिंग टू डू, आई टोटली एग्री विद दैट, बट दैट इज नॉट अ टेररिज्म। आप उसके ऊपर किसी को के ऊपर टेररिज्म एक्ट के लिहाज से पर्चा नहीं काट सकते। हाँ, आप काट सकते हैं टेररिज्म, जो जला रहा है, जो तोड़ रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई करें। अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि वो डॉक्टर हुमायूं है या XYZ है, आप जरूर उनको पकड़े। हम खुद भी कह रहे हैं कि उनको पकड़े, क्योंकि हमारी पार्टी की ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, हमारी पार्टी की भट्ट साहब, मैं आता हूं आपके पास, जरा सबर करें। मैं आपको मुकम्मल टाइम मिलेगा। मैं आपकी तरह खामोशी से सुन रहा होता हूँ, हालांकि आपकी बातों में कोई सेंस नहीं होता, मैं सुन रहा होता हूँ। तोड़ना वो नहीं आता दहशतगर्दी में। सर एक मिनट है जरा, मुझे बोल लेने देना, ठीक है? नहीं वो ये किसका कह रहे हैं आप? कौन? झूठ सुनने के लिए भी हमारे पास खत्म हो गया। सर एक मिनट, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा मैं पेट्रोल पंप की बात करें, पेट्रोल पंप की बात करें। देखिए मेरी बात सुने, पेट्रोल पंप अगर किसी ने फेंका है, अगर किसी ने फेंका है और आपने उसको देखा है फेंकते हुए, अच्छा मैं आपको सच बात बताता हूं, मैं देखिए कादर मंदोखेल साहब, मैं आपको सच बताता हूं, मैंने एक वर्दी वाले बंदे को क्या ये जो जमान पार्क के अंदर मैंने एक वर्दी वाले बंदे को, पुलिस के, पंजाब पुलिस के, उसकी मैंने वीडियो देखी थी कि वो छत पे से पेट्रोल पंप फेंक रहा था। बट साहब सुन ले, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ये वीडियो जाली थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम। मैंने किसी पीटीआई के वर्कर को मैंने ये करते नहीं देखा, ना मैंने देखा है, ना किसी जगह पे इस किस्म की कोई वीडियो है। अगर वो कहते हैं कि अगर आपके वो जो आईजी पुलिस साहब ये कह रहे थे, तो उस नलायक बंदे को ये नहीं पता था कि ये जो प्लास्टिक की जो बोतलें होती है उसमें पेट्रोल पंप बन नहीं सकता। मुझे तो समझ नहीं आती उसको आईजी बनाया किसने। आग कैसे लग गई? सर आग तब लगती है जब बोतल फटती है, जब बोतल टूटती है। सर थोड़ा सा पढ़ लिया करो भाईजान, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, जरा कोशिश करो कि अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर लें। तो ये सारी चीजें, तो एज ऑफ नाउ अगर आप मुझसे पूछें, सर एक मिनट खामोश रहे, सर एक मिनट खामोश रहे। एज ऑफ नाउ मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी, और मैं बरमला कहता हूं, मैं ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहता हूं कि हर उस शख्स जिसने तोड़-फोड़ की है, जिसने जलाओ घेराव किया है, उसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको फुल सजा मिलनी चाहिए, जैसे कैपिटल हिल में मिली थी फुल सजा, 25 साल 30 साल 50 साल। लेकिन प्लीज आइडेंटिफाई करके करो, हेल से पे आप किसी की जिंदगी मत खराब करो। आप लोग मुझे एक बात बताओ, एक मिनट मंदोखेल साहब, क़यामत वाले दिन मैं आप दोनों की गवाही दूंगा कि अगर आप यहां पे गलत बयानी कर रहे हो, मैं क़यामत वाले दिन आपकी गवाही दूंगा कि आप लोग गलत बयानी कर रहे थे। सही। अच्छा भट्ट साहब, मैं आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं, ब्रेक से वापस आऊंगा तो इस पे एक बात अच्छा चीज कह ले, क्या बात कह रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बताया, वो प्लास्टिक की बोतल जो होती है उसमें जो पेट्रोल होता है वो जाके फटता नहीं है, टूटता नहीं है, शीशे की बोतल होती है। सुन ले प्लीज, और एक और सुन ले, वो फुटेज निकाल दे इनको, जो ऊपर से नीचे फेंक रहे थे पुलिस वालों को, आग लगी बेचारा को, वो वहां से भागे। आप इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं टीवी पे बैठ के? भाई कुछ तो खुदा खौफी करें। सही। अच्छा भट्ट साहब, फैसल, मैं सवाल छोड़ रहा हूं आपके लिए। नासिर भट्ट साहब, फैसल वावडा ने कहा कि मुदाखलत पहले भी हुई थी, मुदाखलत आज भी हो रही है, तो आप मुझे ये बताएंगे ब्रेक के बाद कि क्या आपकी हुकूमत अमेरिका की या किसी की भी मुदाखलत के जवाब में क्या उनको एब्सोल्युटली नॉट कहेगी?
बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नासिर भट्ट साहब, एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे मुदाखलत हुई? देखें, एब्सोल्युटली नॉट नवाज शरीफ ने कहा था जब धमाके किए थे ना इंडिया ने, तो क्लिंटन ने 5 फोन किए थे, तो मियां नवाज शरीफ ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। बात यह है, आप फैसल वाडा की बात करते हैं, फैसल वाडा की बात की मैं तो कोई अहमियत नहीं देता। हाँ, मेरी हुकूमत है, किसी बंदे ने नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था वो भी हमने देखा था, ये हमारा भुगतना पड़ा था उन्हें भी। जी, हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें अगर कोई अपने बयानात देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। दूसरी बात ये है, जो पहले भी एक बिल पास हुआ था, वो सेनेटर ने किया था कि जी वो इमरान खान किस तरह जेल में है या इलेक्शन ठीक नहीं। बात यह है कि हम किसी को इजाजत नहीं देते कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। बाकी इमरान खान को ये बात जरूर याद कराता हूँ, वो जो सैफर आगे कहता था कि मुझे अमेरिका ने हटाया, आप अमेरिका के लिए आप आके जी, और ट्रंप आ गया तो मुझे बाहर निकालेगा। इमरान खान ने बाहर तब भी निकलना है जब वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा। 190 मिलियन केस का जो मलिक रियाज का पैसा आया था लंदन से, वो इसने खत लहरा के काबीनों को कहा था ये मैं मलिक रियाज के जुर्माने में जमा करा रहा हूँ। क्यों भाई, आपके बाप का माल है। बात यह है कि जो आप करेंगे वो आप होएंगे। दूसरी बात यह है कि इल्जामात लगाना बड़ा आसान है। अमायूर साहब, ये इमरान भी समझता है मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, तो आज अकेला बैठा है, और उसके जितने है ना चाहने वाले या चेले, वो भी यही करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं बाकी फारग है। और ऐसे पढ़े लिखों से बंदा ना वो बंदा जान छुड़ाता है जिनको ये पता ही नहीं होता कि वो क्या बात कर रहे हैं। अब मुल्क की सालमियत की जब बात आती है तो उसमें आज एक मीटिंग हुई ना, चारों सूबाई उज़रा, ये एक अच्छी बात नहीं है कि इस मुल्क में, मैं आपको फिर कहने लगा हूं, सबसे बड़ी बात, सबसे जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो दहशत गर्दी है। पहला एजेंडा भी यही है, दूसरा भी यही है, तीसरा कि दहशत गर्दी यहाँ खत्म हो और इमरान खान जो है ना वो। अच्छा, मुझे भट्ट साहब इमरान खान पीटीआई ठीक है, मुझे एक चीज जरा जल्दी से बता दें, वक्त कम है तो आई हैव टू रैप अप द शो। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी वाले नाराज होते हैं, आप लोगों को टेंशन ही कोई नहीं होती? ये कहते हैं कि इनके वोटों पे खड़ी हुई है आपकी हुकूमत, आपको ये कॉन्फिडेंस कैसे है? जब ये नाराज बिलावल ने नाराजगी का इजहार किया, आपको कन्फर्म है ये बात कि जो मर्जी हो जाए इनकी जरूरत नहीं कि आपसे पीछे हट जाए? देखें, Nobody is bothered. होती है, बातें सुने, आपस में जब कहते हैं ना कि बंदे इकट्ठे होते हैं, जमहूरियत का हुस्न है आपस में एक दूसरे के इख्तलाफात करना, इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं। जब लीडरान आपस में मिलते हैं तो इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी, आप मिलने से पहले ये कह रहे हैं ना लोगों को, यहाँ पर जिससे भी बात करें मुस्लिम लीग नून, वो कहते हैं कोई टेंशन की बात ही नहीं है, पीपल्स पार्टी नाराज है, बिलावल नाराज हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, आसिफ जरदारी नाराज होंगे तो फर्क पड़ेगा। बात यह है कि जब इतना बड़ा और ये खानदान हो गया ना इकट्ठा, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, तो आपस में थोड़े इख्तलाफात हो, ये जमहूरियत का हुस्न होता है, ठीक हो जाते हैं, इख्तलाफात होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। सही। मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून एक खानदान है, इख्तलाफ हो जाए खत्म हो जाता है, आप इस बात से एग्री करते हैं? या जो बिलावल ने बताया कि किस तरीके से नून लीग ने चीट किया है कानून साजी के मामले पर, जो कमिटमेंट्स पंजाब के हवाले से की थी, वो एक सीरियस कंसर्न है पीपल्स पार्टी का, या ये खानदान एक ही है और छोटे मोटे इख्तलाफ हैं? देखिए, मैं तो खानदान नहीं कहूंगा, आप सियासी सपोर्टर, सियासी इत्यादि ये तो आप कह सकते हो, खानदान तो जारी बात है सबका अपना ही नहीं है। और यकीनन बिलावल साहब ने जो बात की है, ये लोग जोड़ रहे 24 नवंबर के हवाले से। मैं आपको फुटेज दिखा दूं, मैंने अपनी हाई कमान के ग्रुप में शेयर किया था। ये 4 नवंबर की खबर है जो मीडिया ने छापा, जहां हमारे पंजाब में खदशात है, या हमारे दरिया सिंध से कैनाल निकालने के हो, या सैलाब ज़दगान के फंड के हवाले से, बहुत सारी चीजें हमारी खदशात थी। और अब वो हुकूमत कह रही कि शायद वो इसाकदार साहब मुज़ाकरात करेंगे, बात करेंगे, तो यकीनन जो हमारे खदशात है उसके हवाले से हम जरूर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं, और ये हमारे जमहूरी हक भी है। और अब जो आपने फैसल वाडा साहब की बात की, मैं उसकी थोड़ी सी आपके सामने एक चीज रखना चाह रहा हूँ। वो कि मेरे बड़ा सियासी इख्तिलाफ रहा है उनसे। फैसल वाडा साहब ने ये नहीं कहा कि माजी में भी मुदाखलत हुई है और आज भी हो रही है, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह, नहीं इस तरह नहीं कहा, मैंने कहा अब मैं यकीन करता हूं उस बात पे कि हुई थी। हाँ जी, उसने वही कहा था कि अगर जिस तरह अमेरिकन जो
کانگریس ہے وہ خطوط لکھ رہا ہے، جس طرح جو ہے نا وہ ان کی چیزیں ہو رہی ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آج مداخلت ہو رہا ہے تو کل بھی ہو گیا ہوگا. اس نے یہ کہا، مطلب جوڑا اس کے سے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو مثال کے طور پہ ہم نے تو نہیں کہا کہ absolutely not جو پورا گاڑیوں کے پیچھے یہ لگتے تھے، ٹرکوں کے پیچھے لگتے تھے، آج وہ absolutely not یس میں بدل گیا. کل تک جب امریکہ کو گالیاں دے رہے تو میں آپ کو ایک اور چیز بتائیے، ان کی خام خیالی ہے. ابھی جو سفیر لگا گیا امریکہ، جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے 42,000 فلسطینیوں کے، لبنانیوں کے، جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے 1.5 لاکھ افغانیوں کے، وہ انسانیوں کا ٹھیکیدار کیسے بن گیا؟ اور عافیہ صدیقی جس کا کیس میں نے لڑا، میں نے اسٹیبلش کیا، وہ یاد نہیں آئی. عمران خان کی چیزیں یاد آ رہی. تو اس کا مطلب یہ گولڈ سمتھ والی پالیسی اور وہ جو تسلسل تھا یہودی لابی کا، وہ چل رہا ہے اپنی جگہ پہ. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان سے پاکستان کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے بھی 200 سینیٹر لکھ دیں گے، 400 قومی اسمبلی کے ممبران لکھ دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارا اپنا ملک ہے. اور یہ بات بٹ صاحب بھی سامنے ہے، کیا کلنٹن نے نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون نہیں کیے؟ کیا دھمکیاں نہیں دی؟ تو ایٹمی دھماکے تو نہیں رک سکے. تو اب عمران خان صاحب انسانی حقوق کہاں سے آ گیا، جس نے ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیے، جس نے فوج کے اندر سوری بغاوت جنرل فیس کے ساتھ مل کے بنایا، جس نے یادگاروں کے شہداء پہ کیے. امریکہ کون ہوتے ہوئے میں جواب لے لوں. میں تھوڑے سے سب سے پہلے تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے کہا تھا، انہوں نے جو مسودہ ہمیں دیا تھا، مولانا فضل الرحمان نے خود کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے ان سے جھوٹ بولا تھا. اس جھوٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے وہ، آپ خاموش رہے، 1 منٹ خاموش رہے، وہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. اور یہ بلاول بھٹو نے خود بھی کہا ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا. تو اس کا مطلب ایک ہے. نمبر ٹو جب ایک منٹ ہے، میرا پوائنٹ آف ویو ہے، غلط ہے صحیح ہے، میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اب میں آ جاتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو. جب انہوں نے کیا تھا، دیکھیں 3 لوگوں کے نام لیتا ہوں. چیف آف آرمی اسٹاف 1997-98 میں چیف آف آرمی اسٹاف، ٹھیک ہے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مشرف. انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کلنٹن کے فون کے بعد $5 بلین لینے کے لیے تیار تھے. اس وقت AQ خان صاحب نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے اس میں بکری ہونے والے تھے اور وہ بوم بلاسٹ سے ہٹ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا 5 بلین ہے. اس وقت کے فورن منسٹر گوہر ایوب خان، ان تینوں کے انٹرویوز آج بھی آرکائیوز میں ہیں، ابھی نکالے ان کے انٹرویوز. تینوں کے تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب چھوڑ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے نہیں بوم بلاسٹ کرنا. ان تینوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. نیوکلیئر ٹیسٹ وہ کر سکتا ہے. وہ ان لوگوں نے، تینوں نے یہ ایک ہی بات کہی تھی کہ یہ بندہ پھر گیا تھا پیسوں کے لیے، لیکن ان تینوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. رہی بات تھی جمہوریت کا حسن. جمہوریت کا حسن ہم نے 1988 میں دیکھا، جمہوریت کا حسن ہم نے 1990 میں دیکھا، جمہوریت کا حسن ہم نے 1997 میں دیکھا، جمہوریت کا حسن ہم نے 1999 میں دیکھا. ہم نے پورے 20 سال جمہوریت کا حسن دیکھا، جس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جو تصویریں پھینک رہی تھی وہ جمہوریت کا حسن یہ بتا رہے ہیں. یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے. اس سے زیادہ غلیظ جمہوریت آج تک ہم نے نہیں دیکھی. That brings our discussion to a close today. وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ. قادر مندوخیل صاحب، ناصر بٹ صاحب، ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے جمہوریت کا حسن دیکھا، لیکن اب کیا ہم جمہوریت کی بدصورتی دیکھیں گے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ امن کے لیے جو ہے وہ ہم دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.